जब न रहे खुदाया तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना, चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। आपसे मिलकर आज मुझे खुशी हो रही है और साथ ही आपके घराने के साथ भी। और क्या ही अच्छा है कि हम एक साथ मिलकर खुदा के कलाम को सीखें और समझें और कलाम के भेदों को जान सकें। और आज के प्रोग्राम में हम ज़बूर की किताब में से 5वें ज़बूर का मुताला करेंगे। लेकिन प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले मैं खुदा के खादिम भाई यूसुफ को खुशामदीद कहूंगा। बहुत शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में मौजूद हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, ज़बूर 5 के हवाले से कुछ बताइए कि इसमें क्या कुछ है। जी, हम इस ज़बूर को हिफाजत और रहनुमाई का नाम दे सकते हैं। ये ज़बूर 4 बातों को बयान करता है। पहली बात मैं समझता हूँ कि पहले 2 ज़बूरों से जुड़ी है और हम जानते हैं कि ज़बूर 3 सुबह का मज़मूर है और ज़बूर 4 रात का मज़मूर है। ज़बूर 5 हमें फिर से सुबह की तरफ ले जाता है। जब हम पढ़ते हैं सुबह को तो इसका मतलब है सुबह सवेरे। ऐ खुदावंद, तो सुबह को मेरी आवाज़ सुनेगा, मैं सवेरे ही तुझसे दुआ करके इंतज़ार करूँगा। रात को और सुबह को दुआ करना हम सब के लिए एक बहुत बड़ा सबक है कि आखिर में हम खुदा से बात करते हैं और सुबह से पहले भी खुदा ही से बात करते हैं। और दूसरी बात खुदा की पाकीज़गी के हवाले से है, क्योंकि वो कभी भी बुराई से खुश नहीं होता, ना कबूल कर सकता है, ना बुराई के साथ सकूनत करता है। तीसरा हिस्सा ये कहता है कि हम सब बुरे हैं, लिहाजा अदालत का दिन आता है। और आखिर में यानी चौथे हिस्से में, जब खुदाबंद की अदालत का दिन आएगा तो तमाम ईमानदार खुशी मनाएंगे। पहला हिस्सा दुआ के हवाले से है। बादशाह की बादशाह से दुआ। दाऊद खुदावंद से कहता है, ऐ मेरे बादशाह मेरी फरियाद की तरफ मतवज्जो हो। ऐ मेरे बादशाह, मेरे खुदा, मेरी फरियाद की आवाज़ की तरफ मतवज्जो हो, क्योंकि मैं तुझी से दुआ करता हूँ। हमें दुआ की ज़रूरत के मुतल्लिक बताइए और ये भी बताएं कि दुआ क्या है। यहाँ वो कहता है सुबह को। क्या दुआ के लिए मुकर्रर करदा कोई औकात है? क्या खुदा के नज़दीक जाने और दुआ करने का कोई ख़ास वक्त मुकर्रर है? आप देख सकते हैं कि सारे पुराने अहद नामे में दुआ करने का कोई हुक्म मौजूद नहीं, एक भी नहीं। शरीयत में या इसके अलावा कोई और हुक्म नहीं कि जो कहे दुआ कर। नए अहदनामे में बहुत से अहकाम हैं कि दुआ करते रहें और हिम्मत नहीं हारना। और इसीलिए नए अहदनामे में खुदा के सब लोग दुआ करने वाले लोग थे और वो खुदाम के हजूर दुआ किए बगैर कुछ ना करते थे। जब अब्राहम का नौकर इसहाक के लिए बीवी ढूंढने की जिम्मेदारी को लेकर निकला तो उसने दुआ की, और जब हन्ना के यहाँ औलाद ना थी तो उसने दुआ की। हिजकिय्याह बादशाह ने अपनी जिंदगी के लिए दुआ की। जब मौत उस पर आई तो यसायाह ने उससे खबरदार किया कि अपने घर का इंतजाम कर ले, तो उसने दुआ की। हमें दुआ की जरूरत है। और यहाँ पर दाऊद मुश्किल हालात से गुजर रहा है। उसका बेटा अबीसलोम उसके पीछे है, उसे महल से निकाल दिया गया है और वो यरूशलेम के बाहर है। लेकिन वो कहता है, मैं तुझी से दुआ करता हूँ। और सुबह को जो पहला काम मैं करता हूँ वो ये है कि मैं सुबह जल्द उठता हूँ। और वैसे भी ये खुदावंद यीशु मसीह की आदत थी। हम मरकस के पहले बाब में पढ़ते हैं, और सुबह ही दिन निकलने से बहुत पहले, हालांकि पिछला दिन बहुत ही मसरूफ था और थका देने वाला था, तो भी मसीह उठकर निकला और एक वीरान जगह में गया और वहां दुआ की। हमारी दुआ के कोई मुकर्ररा औकात नहीं है, लेकिन हमें हर तरह से दुआ करते रहना चाहिए। हमें इस मेहरबानी से फायदा उठाना चाहिए। जब भी आपको खुदावंद से कुछ चाहिए तो इसके लिए आपके पास राब्ते की सहूलत मौजूद है। आप कभी भी राब्ता कर सकते हैं। पहला हिस्सा दुआ के हवाले से है कि सुबह को मैं तुझसे दुआ करूंगा और इंतजार खुदावंद करूंगा। का इंतजार करूंगा। जी, दूसरा हिस्सा चौथी आयत से शुरू होता है, जो खुदा के हवाले से है और खुदा की चंद सफात को बयान करता है। लिखा है, क्योंकि तू ऐसा खुदा नहीं जो शरारत से खुश हो, बदी तेरे साथ नहीं रह सकती, घुमंडी तेरे हजूर खड़े ना होंगे, तुझे सब बदकारों से नफरत है, तो उनको जो झूठ बोलते हैं हलाक करेगा। आगे लिखा है, लेकिन मैं तेरी शफकत की कसरत से तेरे घर आऊंगा, मैं तेरा रोब मानकर तेरी मुकद्दस हैकल की तरफ रुख करके सजदा करूंगा। दाऊद दुआओं को सुनने वाले खुदा को किस तौर पर देखता है? खुदा पाक खुदा है, और गुनाह में जीते हुए खुदावंद की मुकद्दस हैकल में जाकर दुआ करना खुदा की तहकीर करना है। और इसीलिए खुदावंद 50वें ज़बूर में शरीरों से ये कहता है कि तुझे मेरे आइन बयान करने से क्या वास्ता, और तू मेरे अहद को अपनी जुबान पर क्यों लाता है, जबकि तुझे तरबियत से अदावत है और तू मेरी बातों को पीठ पीछे फेंक देता है। तू जनाकारों और चोरों का ग्यार है और अपने भाई के खिलाफ बदगोई करता है। खुदावंद नहीं चाहता
کہ میں اسے دعا ہی کے وقت جانوں اور باقی اوقات میں ناپاکی اور شرارت میں رہوں، یا پھر لوگوں کے خلاف چالیں چلتا رہوں اور ان کے حقوق پر ڈاکہ ڈالوں، اور دعا کے وقت میں دعا کرنے پہنچ جاؤں۔ یہ ریاکاری ہے جس سے خدا کو نفرت ہے، اور اسی لیے داؤد ہیکل میں داخل ہونے کی بات سے پہلے کہتا ہے کہ میں تجھے جانتا ہوں کہ تو ایسا خدا نہیں جو شرارت سے خوش ہو، بدی تیرے ساتھ نہیں رہ سکتی، میں جھوٹ بول کر تجھ سے دعا نہیں کر سکتا۔ یہ وہ زبان ہے جسے خداوند قبول نہیں کرتا، نہ ہی کوئی شخص قبول کرتا ہے، اور اسی لیے داؤد اچھی طرح جانتا ہے کہ خدا پاک ہے، اور وہ جو اس کے نزدیک جاتا ہے وہ پاکیزگی کی بنیاد پر ہی پاس جاتا ہے۔ ہم ایک وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر۔ خدا تو ان کو مجرم ٹھہرا، وہ اپنے ہی مشوروں سے تباہ ہوں، ان کو ان کی گناہوں کی کثرت کے سبب سے خارج کر دے، کیونکہ انہوں نے تجھ سے سرکشی کی ہے۔ کیا ہم شریروں کی سزا کے لیے دعا کر سکتے ہیں؟ ہمارے پاس ایسا کرنے کا حق کب ہوتا ہے؟ مزامیر کے اندر عموماً انتقام کی جی، بہت سی اچھا باتیں سوال ہے کی گئیں۔ بھائی یوسف، اہم سوال جی ہے شریروں کی سزا اور انتقام کے لیے درخواست کرنا۔ ہم نے جانا کہ پہلے حصے میں دعا کی بات کی گئی ہے، دوسرے حصے میں خدا اور اس کی پاک فطرت کی۔ یہاں وہ شریر لوگوں کی بات کرتا ہے، اس نے ان کے لیے دعا کی، ان کے بدلنے کے لیے نہیں بلکہ انتقام کے لیے۔ کیا انتقام کے لیے دعا کرنا مناسب ہے؟ زبور کی کتاب میں آپ کو یہ بات بہت جگہ پر نظر آئے گی۔ ایسے بہت سے مضامیر ہیں جنہیں انتقام کے مضامیر کہا جاتا ہے، یا ان کے کچھ حصے ہیں، مثلاً زبور 69 یا پھر زبور 109، اور ان میں بہت سے ایسے حصے موجود ہیں جو کہ میں کہوں گا کہ مسیحی اعتبار سے نامناسب ہیں۔ سینٹ اگسٹن نے ایک بہت ہی خوبصورت بات کہی، صحیح تفسیر کے لیے زمانوں میں امتیاز کرو، اور وہ شریعت کے زمانوں میں جی رہے تھے، آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت، اور خداوند شریر دشمنوں کو ہلاک کر ڈالتا ہے۔ دراصل یہ داؤد کے ذاتی دشمن تھے، اور داؤد نے بذات خود اپنے دشمنوں کو معاف کیا، جیسا کہ ہم نے دیکھا اس نے بہت بار ساؤل کو معاف کیا، یہاں تک کہ نابال کو جسے قتل کرنے کا ارادہ اس نے کیا، لیکن ابیگیل کی باتوں کی وجہ سے اس نے اسے معاف کر دیا، حالانکہ اس نے اس کی بہت توہین کی تھی۔ سو وہ ذاتی انتقام کی درخواست نہیں کر رہا، اس لیے کہ وہ خدا کے دشمن ہیں۔ اور ہم جانتے ہیں کہ نئے عہد نامے میں بھی فضل کے دور کے اختتام پر، مطلب جب فضل کا دور ختم ہوگا تو ایک دن انتقام کا آئے گا، لیکن اس وقت جب ہم فضل کے دور کے اندر ہیں تو ہم بالکل ویسا ہی کرتے ہیں جیسا یسوع نے کیا۔ اس نے اپنے دشمنوں کے لیے دعا کی، اور ایسا ہی شہید استفنس نے بھی کیا۔ اے خدا، یہ گناہ ان کے ذمے نہ لگا، لیکن وہ شریعت کے دور میں جی رہے تھے، سو ہم ان کی اس دعا کی تقلید نہیں کر سکتے۔ اور میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا، کیونکہ اس لیے کہ ہمارے پاس سیکھنے کے لیے پوری بائبل موجود ہے، لیکن ساری بائبل ہمارے متعلق نہیں ہے کہ ہم لفظ با لفظ اس کا اطلاق کریں، بلکہ ہمیں زمانوں کا امتیاز کرنا ہے تاکہ ہم صحیح تفسیر حاصل کر سکیں۔ صحیح۔ 11ویں آیت کا آخری حصہ برکت کے حوالے سے ہے، خدا کی مداخلت کرنے کی برکت، اس حوالے سے بتائیے۔ جب خداوند شریروں سے انتقام لیتا ہے تو دیندار اور راست باز خوشی مناتے ہیں، اور غور کیجئے کہ بائبل کے پہلے ہالےلویا کا تذکرہ زبور 104 کے آخر میں کیا گیا۔ 35ویں آیت، گناہ گار زمین پر فنا ہو جائیں اور شریر باقی نہ رہیں۔ اے میری جان، خداوند کو مبارک ہے، خداوند کی حمد کرو، ہالےلویا۔ نئے عہد نامے میں ہالےلویا لفظ کا تذکرہ بابل کی عدالت کے بعد ہوا، اور جب خداوند دشمنوں کو ہلاک کرنے کو آتا ہے تو ہمیں خوشی ہوتی ہے، لیکن جب تک خداوند توبہ اور فضل کے دور کو قائم رکھتا ہے تو ہمیں ان دشمنوں کی تبدیلی کے لیے دعا کرنی ہے، اور لکھا ہے اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو۔ بھائی یوسف، پھر آتا ہے چھٹا زبور، ہمیں زبور 6 کے حوالے سے کچھ بتائیے، یہ کس کے بارے میں ہے؟ زبور 6 ندامت اور توبہ کے زبوروں میں سے ایک زبور ہے، اور توبہ کے زبور ہیں 6، 32 اور 38، زبور 51، زبور 102، زبور 130، اور پھر اس کے بعد زبور 143۔ 7 مزامیر توبہ کے ہیں جن میں رحم کی درخواست کی گئی ہے۔ ان میں سے سب سے مشہور زبور 51 ان ہے، میں سب اے سے خدا مجھ مشہور پر رحم زبور فرما۔ 51 ہے، بالکل۔ جب داؤد گناہ میں گرا تو اس نے توبہ کی، اور وہ حقیقی توبہ تھی۔ دیکھیں یہاں وہ کیا کہتا ہے کہ میں اپنا پلنگ آنسوؤں سے بھگوتا ہوں، ہر رات میرا بستر تر ہے، اور یہ توبہ حقیقی توبہ ہے۔ اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ گناہ میں کوئی حقیقی خوشی نہیں ہے۔ دیانتداروں کے لیے یہ ایسا نہیں، اس سے غم، اداسی، آنسو، دل کا ٹوٹنا جنم لیتا ہے۔ اور اسی لیے جب ہم اس زبور کو پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد گناہ سے کتنی نفرت کرتا ہے، حالانکہ وہ لڑکھڑا کر اس میں گر گیا۔
لیکن خدا نے اس کی توبہ کو قبول کر کے اسے بحال کیا۔ جب ایک گناہگار دعا کرتا ہے تو خدا اس پر رحم کرتا ہے، اور یہاں داؤد توبہ کی دعا کر رہا ہے۔ خدا نے کب مداخلت کر رحم فرمایا؟ یسایہ 55 کو دیکھیں تو وہ بہت ہی خوبصورت بات کہتا ہے، جب تک خداوند مل سکتا ہے اس کے طالب ہو، جب تک وہ نزدیک ہے اسے پکارو، شریر اپنی راہ کو ترک کرے اور بدکار اپنے خیالوں کو، اور وہ خداوند کی طرف پھرے تو وہ معاف کرے گا۔ تو اگر میں اپنی بری راہ کو چھوڑتا ہوں اور خداوند کے پاس تائب دل سے آتا ہوں تو خداوند کے پاس معافی موجود ہے۔ یہ ہماری بات کا مرکزی نقطہ ہے جب وہ کہتا ہے میں اپنا پلنگ آنسوؤں سے بھگوتا ہوں، ہر رات میرا بستر تیرتا ہے۔ توبہ کا تعلق شکستہ دل سے ہے جسے خداوند قبول کرتا ہے اور ہم پر رحم فرماتا اس ہے۔ لیے زبور 5 میں وہ کہتا ہے کہ شکستہ روح خداوند کی قربانی ہے۔ اگر خداوند کہے بڑے بیل یا 10 بیلوں کی قربانی گزرانو تو ایک بادشاہ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، وہ 100 بیلوں کی قربانی کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ایک شکستہ روح خدا کی قربانی ہے۔ اے خداوند تو شکستہ اور خستہ روح کو حقیر نہ جانے گا۔ داؤد دعا کر رہا تھا، اس نے اپنی دعا میں خدا سے کہا اے خداوند مجھ پر رحم کر۔ پھر 8ویں آیت سے اس نے اپنے ارد گرد جمع ہونے والوں سے خطاب کیا، ایسا بدکارو میرے پاس سے دور ہو کیونکہ خداوند نے میرے رونے کی آواز سن لی ہے۔ یہاں ہم کیا دیکھتے ہیں؟ یہ بہت خوبصورت بات ہے اور ہم زبور میں اسے بار بار دیکھتے ہیں کہ وہ پہلے خداوند سے مخاطب ہوتا ہے، چاہے رحم کا مانگنا ہو یا شکر گزاری یا رہنمائی کی درخواست ہو، اور پھر زبور 34 میں آصف کہتا ہے، اے بچوں آؤ سنو، میں تمہیں خدا ترسی سکھاؤں گا، میں نے یہ کیا اور خداوند نے یہ کیا۔ زبور 51 میں ہم پڑھتے ہیں، اپنی نجات کی شادمانی مجھ پر عنایت کر اور مستد روح سے مجھے سنبھال، تب میں خطا کاروں کو تیری راہیں سکھاؤں گا اور گناہگار تیری طرف رجوع کریں گے۔ جب میں خداوند کے پاس آتا ہوں اور خداوند میری دعا قبول کرتا ہے، میں لوگوں سے خطاب کرتا اور انہیں بتاتا ہوں کہ میرا تجربہ اور میری گواہی کیا ہے۔ داؤد نے 9ویں آیت کے آخر میں کہا خداوند میری دعا قبول کرے گا۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ خدا کی سچائی کا بیان ہے۔ میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ خدا میری دعا کو کب قبول کرتا ہے؟ کیا وہ میرے کسی خاص مقام پر جا کر دعا کرنے سے اسے قبول کرتا ہے؟ کیا وہ میرے کسی خاص جسمانی زاویہ یا حالت میں دعا کرنے سے اسے قبول کرتا ہے؟ کیا وہ میری دعا کو مخصوص ناموں کی وجہ سے قبول کرتا ہے جو میرے حق میں شفایت کرتے اور خدا اسے سنتا ہے؟ اس سب کی کوئی حقیقت نہیں کہ خدا روح ہے، سو وہ آپ کے دل کو دیکھتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ آپ کا دل حلیم اور فرما بردار ہے اور گناہ کو رد کرنے والا ہے۔ چاہے وہ خود کو اس سے بچا نہیں سکتا، لیکن وہ گناہ کو رد کرتا ہے اور خداوند سے کہتا ہے میری مدد فرما۔ یہ سچ ہے، اور ہم پڑھتے ہیں کہ اگر میں بدی کو دل میں رکھتا تو خداوند میری نہ سنتا، اور اگر میرا کوئی گناہ ہے جسے میں چھپاتا اور میں اسے قائم رکھتا ہوں۔ لیکن یہاں ایک ایسا شخص ہے جو توبہ کرتا اور خداوند کے پاس حلیمی سے آتا ہے اپنے شکستہ دل کے ساتھ، تو کیا خداوند اس کی دعا کو قبول کرے گا؟ تو اس کا جواب ہے جی ہاں۔ لہٰذا پچھلے زبور میں یعنی کہ 5ویں زبور میں وہ اپنے دشمنوں کے لیے دعا کرتا ہے جو باہر ہیں، جی، اور وہ گناہوں کی بات کرتا ہے جو اندر ہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ خدا اسے ان سے بچائے، شخصی نجات بخشے۔ لیکن میں اس زبور کو یوں نہیں چھوڑوں گا، بلکہ چاہوں گا کہ آپ اس کے عنوان پر تبصرہ کریں اور ہمیں کچھ سکھائیں۔ لکھا ہے کہ میر مغنی کے لیے تاردار سازوں کے ساتھ شمنیت کے سر پر داؤد کا مزمور۔ شمنیت سے کیا مراد ہے؟ شنمیت نچلے سبتک کا اساس ہے جسے عموماً بیس انسٹرومنٹ کہا جاتا ہے، مطلب کوئی تائب دل سے آتا ہے۔ تو کیا وہ اپنی آواز بلند کرے اور چلائے کہ آؤ میں گناہ میں گر گیا؟ تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ شخص تائب دل اور شکستہ روح کے ساتھ آتا ہے۔ اس کی آواز دھیمی ہے کیونکہ اس کی روح میں ندامت ہے۔ کیا میں اپنی آواز خداوند کے حضور بلند کروں کہ میں گناہ میں گر گیا ہوں؟ یہ شنمیت ایک دھیمی آواز کا اساس ہے جو کہ شکستہ دل کو ظاہر کرتا ہے، اور مناسب نہیں کہ شکستہ دل آواز بلند کرے جو سب سنے۔ اس محصول لینے والے کی طرح جس نے آسمان کی طرف نہ دیکھا بلکہ اپنی چھاتی پیٹ کر کہا، اس نے اپنی چھاتی پیٹ پیٹ کر کہا خدا مجھ گناہگار پر رحم فرما۔ یہاں وہ بھی رحم کا طلبگار ہے، لیکن جس کی آواز میں حلیمی ہے وہ کہتا ہے میں خدا کے رحم کے لائق نہیں۔ یہاں ہم ایک وقفہ لیں گے اور پھر مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے اور ساتھ ہی زبور 7 پر تبصرہ کریں گے۔ ناظرین، متعلق جاننا چاہوں گا، زبور 5 میں ہم پڑھتے ہیں میر مغنی کے لیے بانسلیوں کے ساتھ داؤد کا مزمور۔ بانسلیاں کیا ہیں اور ان سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ زبور 7 میں ایک اور اہم بات لکھی ہے، اس کے عنوان میں ہم دیکھتے ہیں داؤد کا شگیاؤن۔ اس سے کیا مراد ہے؟ صحیح سوال مزامیر کے عنوان سے متعلق ہے۔ جی، آپ نے ہمیں بتایا کہ یہ الہامی ہے، یہ عنوان بالکل۔ الہامی ہے۔ بانسلیاں کیا ہے اور شگیاؤن کیا ہے؟ اس کا خوبصورت مطلب ہے اگر ہم میں سے کوئی اداس ہوتا ہے تو آپ فوراً اسے کام کرتے دیکھتے ہیں، وہ پھونکتا ہے، ٹھیک ہے؟ در حقیقت جب آپ 5واں زبور پڑھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ داؤد مشکلات میں ہے، تو اس لیے
وہ شریروں کے حوالے سے کہتا ہے اے خدا تو انہیں مجرم ٹھہرا. سو وہ کہتا ہے جیسے آپ نے کہا کہ کوئی اپنا بوجھ اور مسئلہ دعا میں خدا پر ڈال دیتا ہے. سو بانسلی، جب آپ تھکے ماندے ہوتے ہیں، آپ اپنی راہ کو جانتے اور رحم کے تخت کے سامنے پہنچتے ہیں اور وہاں اپنی تمام مشکلات خدا کے سامنے رکھتے جو ہیں. کچھ آپ نے پھونکنے کے حوالے سے کہا اس کے مطابق میں بہت سے لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ جب وہ غصے میں یا اداس ہوتے ہیں تو جی، سگریٹ جلاتے ہیں اور پھونکتے ہیں. جب آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ اس کا اس سے کیا تعلق ہے تو کہتے ہیں غصہ جی. ٹھنڈا کرنے کے لیے سگریٹ پھونک رہا ہوں. کاش وہ رحم کے تخت کے پاس جا کر اپنا غم وہاں بیان کر پائیں. سو اس سے ان کو فائدہ ہوگا اور ان صحیح. کی صحت کو نقصان نہ پہنچے گا اور ان کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. سگریٹ پینے سے مسئلہ تو حل نہیں ہوگا. اور جب ہم باقی کے عنوان کو دیکھتے ہیں جسے بنیامین کوش کے سبب سے داؤد نے گایا، جو کہ غالباً ادومی دعاگ تھا، افسوس کے جیسے خداوند کے سامنے حراست میں لیا گیا، لیکن اس نے داؤد کے خلاف سازش کی اور نتیجہ یہ نکلا کہ کاہنوں کو بڑی تعداد میں قتل کیا گیا. خداوند کے کاہنوں کو اس شریر کے باعث، اور یقیناً ساؤل کا ارادہ داؤد کو قتل کرنے کا اسی باتوں کی وجہ سے ہوا. افسوس کہ کوئی شخص جو خدا پرست اور دیندار لگتا تھا اور دعا کرتا تھا، وہ ایک شریر انسان تھا، ایک غدار اور شریر ساؤل کا کارندہ تھا. یہاں ایک دکھ کا نغمہ یعنی شگایون ہے. اس لفظ کا مطلب ہے غم کا راگ. حبقوق 3 میں بھی اس کا ذکر ہے، ایک غم کا راگ. سو یہاں غم کا راگ داؤد کے دکھ اور مشکل حالات سے جڑا ہے. داؤد کے اس ساؤل سے. مصیبت میں ساؤل کے آگے سے بھاگنے سے یہ بھی واضح تھا کہ وہ اس کے آس پاس ہی کے لوگوں کی سازش تھی بالکل. اور کچھ لوگ مارے بھی گئے. میں یہ بھی جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ زبور 3 سے زبور 7 تک کے مزامیر اس قوم کی حالت کو بیان کرتے ہیں جو کہ بڑی مصیبت کے اندر ہیں. سو اسی سلسلے میں ہم اس زبور کو بھی دیکھتے ہیں. قوم کی حالت اس میں کیسے واضح ہے؟ یہاں بھاگنے میں قوم کیسے شامل ہے؟ داؤد بھاگ نکلا اور اس کی زیادہ تر زندگی بھاگنے میں ہی گزری. اور مسیح نے دیندار بقیہ کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے یہ کہا کہ پس دعا کرو تمہیں جاڑوں میں یا سبت کے دن بھاگنا نہ پڑے. اور کہا پھر جب تم یروشلم کو فوجوں سے گھرا ہوا دیکھو تو جان لینا کہ اس کا اجڑنا نزدیک ہے. اس وقت جو یہودیہ میں ہو پہاڑوں پر بھاگ جائے. سو خداوند نے اس کی حوصلہ افزائی کی کہ وہ بھاگ جائے. اور یہاں ہم دیکھتے ہیں داؤد بھاگتا ہے. لیکن کیا بھاگنے والے کے پاس کوئی پناہ گاہ ہے؟ کیا اس کے پاس کوئی چھپنے کی جگہ موجود ہے؟ اور کیا خداوند اس کی دعا سنتا اور اسے جواب دیتا ہے؟ سو یہاں داؤد مشکل حالات میں ہے، لیکن اس نے خداوند میں پناہ لی اور خداوند نے اسے چھپا لیا. اگر ہم زبور کی تقسیم کا مطالعہ کرنا چاہیں تاکہ ہمیں اس کے حصوں کے مطابق اس کی بات سمجھ آ سکے تو کیا آپ ہمیں آگاہی دے سکتے ہیں؟ دیکھیں، میرا ماننا ہے کہ زبور کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. پہلے سے 5ویں آیت میں ایک بات ہے جس میں خداوند کی رحمت کا طلبگار ہے. 6 سے 10ویں آیت میں ہم ایک اور بات کو دیکھتے ہیں جہاں پر وہ شریروں کی سزا کے لیے درخواست کرتا ہے. میرے مخالفوں کے غضب کے مقابلے میں تو کھڑا ہو جا اور میرے لیے جاگ، یہاں وہ درخواست کرتا ہے. اور 7ویں آیت کو شاید آپ پڑھنے میں تھوڑا سخت ہوں، لیکن میں اس کو اس طرح پڑھنا چاہوں گا. تیرے چوگرد قوموں کا اجتماع ہو اور تو ان کو عالم بالا پر لوٹ جا، یا بلندی پر سے ان پر حکومت کر. سو جب قومیں تیرے ارد گرد جمع ہوں، اے خدا تو ان سب سے اختیار بلند و تیرا بالا ہی ہو. ہے. تو خداوند ہے جو سلطنت کرتا ہے. اور اسی لیے چاہے سب لوگ میرے خلاف اکٹھے ہیں، لیکن کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ حتمی اور افضل کلام تیرا ہی ہے. 11ویں آیت سے لے کر زبور کے آخر تک خدا کی راست بازی کی بات کی گئی ہے. خدا صادق اور منصف ہے، بلکہ ایسا خدا جو ہر روز قہر کرتا ہے. اور کون سی بات ہے جو خدا کو قہر دلاتی ہے؟ خدا قہر انگیز ہوتا ہے کیونکہ شریر توبہ کرنا نہیں چاہتے. اس لیے وہ کہتا ہے اگر آدمی باز نہ آئے تو وہ اپنی تلوار تیز کرے گا، اگر شریر اپنے کاموں سے باز نہ آئے تو خداوند اپنی تلوار تیز کرے گا. سو خداوند کے پاس تلوار ہے جس سے وہ شریروں کو ہلاک کرے گا. پر خدا موقع دیتا ہے، اور پرانے عہد نامے میں بھی خدا کو سزا دینا نہیں بلکہ لوگوں کو توبہ کرانا پسند آتا ہے. لیکن اگر وہ ان پر چلتے رہیں اور باز نہ آئیں تو وہ اپنی تلوار تیز کرے گا. اور اس نے اپنی کمان پر چلا چڑھا کر اسے تیار کر لیا ہے. سو وہ کہنا چاہتا ہے خداوند تیار ہے، دیکھو منصف دروازے پر کھڑا ہے، سو جلد کرو اور توبہ کرو. جیسا کہ ہم نے زبور 2 میں کہا، کیونکہ اس کا غضب جلد بھڑکنے کو ہے. بیٹے کو چومو، ایسا نہ ہو کہ وہ قہر میں آئے، کیونکہ اس کا غضب نزدیک ہے. بھائی یوسف، میں چاہتا ہوں کہ آپ 14 تا 17ویں آیات کی وضاحت فرما دیجئے. دیکھو اسے بدی کا درد ذیل لگا ہے، بلکہ وہ شرارت سے باردار ہوا اور اس سے جھوٹ پیدا ہوا. اس نے گڑھا کھود کر
اسے گہرا کیا اور اس خندق میں جو اس نے بنائی تھی خود گرا. اس کی شرارت الٹی اسی کے سر پر آئے گی. اس کا ظلم اسی کی کھوپڑی پر نازل ہوگا. خداوند کی صداقت کے مطابق میں اس کا شکر کروں گا اور خداوند تعالیٰ کے نام کی تعریف کروں گا. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہاں وہ شریروں کی بات کر رہا ہے اور کہتا ہے دیکھو اسے بدی کا درد ذہ لگا ہے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ شدید طرح کے دوروں میں سے ایک ہے جو درد ذہ کہلاتا ہے. وہ کہنا چاہتا ہے کہ بدی کبھی آسان نہیں ہوتی، اس لیے ہمیں یبیس بھی یاد ہے. پہلے تواریخ کے 4 باب کی 10ویں آیت میں اس نے دعا کی اور کہا کہ تو مجھے بدی سے بچا تاکہ میں تیرے غم کا باعث نہ بنوں. اس لیے اسے بدی کا درد ذہ لگا ہے. وہ شرارت سے بردار ہوا اور اسے جھوٹ پیدا ہوا. سو وہ خود کے لیے درد کا باعث ہے. نہ صرف یہ بلکہ اس نے گڑھا کھود کر اسے گہرا کیا. سو اس نے زمین میں سے ایک گڑھا کھودا. ایک اور محاورہ ہے کہ جو کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے اس میں گرتا ہے، لیکن اس نے گڑھا کھود کر اسے گہرا کیا اور اس خندق میں جو اس نے بنائی تھی خود گرا. اس کی شرارت الٹی اس کے سر آن پڑی. میرا خیال ہے کہ حامان اور مردگی کا واقعہ اس کی مثال ہے. آستر کی کتاب کے 6 اور 7 باب میں حامان نے مردگی کو لٹکانے کے لیے ایک بڑی سولی تیار کی، لیکن مردگی اس پر مصلوب نہ ہوا، اور جو اس پر لٹکایا گیا در حقیقت وہ حامان تھا. حیران کن بات یہ ہے کہ حامان نے ساری رات جا کر جو سولی اس کے لیے تیار کی، صبح اس کو اسی پر مصلوب کیا گیا، حالانکہ اس نے اسے اپنے دشمن کے لیے بنایا. بائبل بالکل یہی بات بتاتی ہے. وہ اسی گڑھے میں گرا. وہ گڑھا اس نے کھودا تھا اور اسی گڑھے میں وہ خود گر پڑا. اور ہم اثر تاریخ بھی یہ بتاتی ہے کہ جس کسی نے خدا کے لوگوں کے خلاف گڑھا کھودا اس پر الٹی پڑ اسی گئی. میں آپ گرا. سچ ہے. جی ٹھیک ہے. صحیح. بھائی یوسف، میں جانتا ہوں کہ یہ زبور بہت گہرا ہے. زبور کی کتاب اپنے آپ میں بہت گہری کتاب ہے. اس پر گفتگو کے لیے سینکڑوں اقساط درکار ہیں اور ہم چند اقتباسات ہی لینے کی کوشش کرتے ہیں، اور یقیناً ہمارے ناظرین اس کے تمام حصوں کو سمجھنے کے لیے روح القدس پر تکیہ کریں گے جنہیں ہم واضح نہیں کر سکے. صحیح. پر ابھی ہم مہمانوں سے جانتے ہیں ان کی رائے. جی، آج کے پروگرام سے آپ نے کیا سیکھا؟ مجھے یہ بات بہت پسند آئی کہ پرانے عہد نامے میں ہمیں دعا کرنے کا حکم نہیں ملتا، لیکن اس کے باوجود پرانے عہد نامے کے لوگ دعا کرنے والے تھے. تو نئے عہد نامے کے مطابق ہمیں کتنی دعا کرنی چاہیے جہاں دعا کے بہت سارے احکام ہیں؟ مجھے یہ بات اچھی لگی کہ اگر آپ کو خدا سے کچھ چاہیے اور آپ اس کی آواز سننا چاہتے ہیں تو رابطے کی سہولت موجود ہے. اس کے ساتھ ہمیشہ براہ راست تعلق رکھیں. میں نے یہ سیکھا کہ حقیقی توبہ جسے خدا قبول کرتا ہے وہ شکستہ دل کی توبہ ہے، لیکن خدا کبھی بھی زبانی کلامی کی جانے والی توبہ قبول نہیں کرتا. صحیح. میں کہوں گی مجھے اچھا لگا کہ فرما بردار اور حلیم اور گناہ کو رد کرنے والے دل کی دعا قبول ہوتی ہے. جی صحیح. میں نے سیکھا کہ نئے عہد نامے کی روشنی میں ہمیں دشمنوں کے لیے سزا کی درخواست نہیں بلکہ ان کے حق میں دعا کرنی چاہیے. صحیح. جی. خدا کا کلام میری زندگی کے تمام حالات میں کافی ہے، چاہے میں تھکا ماندہ یا خوف زدہ یا گناہ میں گرا ہوں. خداوند کا کلام میری زندگی کے تمام حالات میں مؤثر ہے. جو بات پسند آئی کہ بہت بار ہم بوجھ محسوس کرتے ہیں اور نہیں جانتے کہ توبہ کیسے کریں اور ہم پچھتاتے ہیں، لیکن یہ اچھی بات ہے کہ اگر ہم خداوند کے کلام کی طرف لوٹیں اور دل سے اس کی طرف رجوع لائیں اور توبہ کریں تو وہ ہمیں معاف کرے گا. صحیح. شکریہ. خداوند آپ سب کو برکت دے. بھائی یوسف آپ کا بھی شکریہ. عزیز ناظرین، داؤد نے خدا کو پکارا جب لوگوں کے جتھوں نے اسے گھیر لیا. اس نے خداوند سے کہا عالم بالا کو لوٹ جا، اور وہ اس سے کہنا چاہتا ہے کہ فقط تو ہی تمام قبیلوں اور دشمنوں پر حکومت کرتا ہے، تو ہی بلند و بالا ہے. میرے عزیزو، ہمیشہ یاد رکھیے، اگر آپ کو سازشوں اور ہتھ کنڈوں کا سامنا ہے، اگر بادشاہ آپ کے مخالف ہیں، تو ان سب سے اوپر ایک ہے جو بلند و بالا ہے. وہ ابدیت میں سکونت کرتا ہے. وہ آسمان کا خدا ہے جو اختیار رکھتا ہے. وہ قادر مطلق ہے جو انسانوں پر حکومت کرتا ہے. اس کا کلام اول اور آخر ہے، اور زمین پر کوئی بھی اس کے فیصلوں میں مداخلت کر کے انہیں روک نہیں سکتا جب تک خداوند کا حکم نہ ہو. اس لیے عزیزو، بھروسہ رکھیں کہ آپ کے حالات اور مستقبل انسان کے ہاتھ میں نہیں بلکہ خدا کے ہاتھ میں ہے. چاہے تمام سلطنتیں آپ کے خلاف اکٹھا ہو جائیں، آسمان پر کوئی ہے، خدا قادر مطلق جو آپ کی طرف ہے، اور اس کا کلام اول اور آخر ہے. اس پر بھروسہ کریں، اس سے ہمیشہ بات کریں اور اپنا بوجھ اس پر ڈال دیں. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. خداوند آپ کو برکت دے. في خضوع للإله أبتغي دوما هداه في متاهات الحياة مسترجيا رضاه داعيا ربي الأمين
ذاكرا فضل المعين شاكرا في كل حين للخير والنجاة. أي شكر أستطيع أي قول قد أذيع كي أعوض العلي البديع. خيرك ربي وسيع سترك ستر منيع عارف اسمي فلن أضيع. أي شكر أستطيع أي قول قد أذيع كي أعوض العلي البديع. خيرك ربي وسيع سترك ستر منيع عارف اسمي فلن أضيع. حضنك الوافي الدفيء فهو بالحب مليء ضامني حتى تجيء من كل ما يروع. باركا قلبي الشكور حين أعطي بسرور ليس عشرا بل عشور لربنا يسوع. دل دے گواہی ہے کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے